इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये चौथे पारे की आगाज़ की आयत है जो बहुत मशहूर है और उमूमन बकरा ईद के मौके पर इस आयत को पढ़ करके खुतबा तकारीर अपनी शुरू करते हैं कि तुम भलाई हासिल नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ अल्लाह के लिए खर्च ना कर दो। तो तलखीस तरावी के उन्वान से आज चौथा पारा ज़ेर मौजू है। इस चौथे पारे में कुल 132 आयतें हैं, जिसमें से 109 आयतें सूरह आले इमरान की हैं और 23 आयतें सूरह निसा की हैं। सूरह आले इमरान इस पारे में मुकम्मल होती है और सूरह निसा इस पारे से शुरू होती है। लेकिन अहमियत के एतबार से सूरह निसा को चौथे पारे में न बयान करके हम इंशाअल्लाह पाँचवें पारे में बयान करेंगे, क्योंकि सूरह निसा चौथे पारे से शुरू होकर मुकम्मल पाँचवें पारे में सिर्फ सूरह निसा है और छठे पारे में जाकर मुकम्मल होती है। और सूरह निसा अपनी नौइयत के एतबार से और अपने टॉपिक और अपने उन्वान के एतबार से एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मैनिफेस्टो है और एक करिकुलम है, एक सिलेबस है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, इस्लामी आइली कवानीन का। आइली कवानीन निकाह तलाक के मामलात, वसीयत के मामलात, इसी तरह से नफ़क़े के मामलात और इसी तरह से मीरास के मामलात। ये ज़बरदस्त किस्म का एक मैनिफेस्टो है, एक करिकुलम है। हम इसको चाहेंगे कि एक जगह करके इसे बयान करें। आज इंशाअल्लाह सूरह आले इमरान की जो 109 आयतें इसके अंदर हैं उसके अहम आयतों की तरफ आपकी रहनुमाई करते हुए अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी समझने को अमल बना करके और हमें कुरान से जुड़ करके अपने से करीब होने की तौफीक अता फरमाए। चौथा पारा जब शुरू होता है तो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून से शुरू होता है और उसके बाद के चंद आयतों के बाद से वो आयत भी आती है, आयत नंबर 97, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ये आयत नाजिल फरमा करके अल्लाह तबारक व तआला ने हज को फ़र्ज़ फरमा दिया। हज की फ़र्जियत वाली आयत है और लिहाजा इसके बाद से इस्लाम के 5 सुतूनों में 5वां सुतून फ़र्ज़ हज करार दिया गया हर उस शख्स के लिए जो वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता है और वहाँ के अखराजात उठाने की ताकत रखता है। ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़रीज़ इस्लाम में फ़र्ज़ करार दिया गया और पिलर्स ऑफ इस्लाम में, अरकान इस्लाम में एक अहम फ़रीज़ा उसे करार दिया गया। दूसरा जो उन्वान है जो आले इमरान में आयत नंबर 102 से शुरू होकर के आयत नंबर 110 तक है, वो है दावती और हक़ तक़वा की ज़िम्मेदारी कि एक मोमिन को तक़वे का हक़ कितना है। इस जगह पर एक तसलसल आप अपने जहन में रखें और फिर से कुरान के औरात को पलटें कि हुदल लिल मुत्तकीन कहा था अल्लाह तबारक व तआला ने, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अब मुत्तकीन कौन है? 5 सिफ़ात वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की थी, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक। फिर उसके बाद से तक़वे की को मज़ीद इलाबरेट किया गया था और मज़ीद तक़वे की वजाहत की गई थी कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 177 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे की मज़ीद मिसालें बयान की थी। अब उसकी वजाहत के बाद से इस आले इमरान की आयत नंबर 102 को अपने सामने रखें और तक़वे को मज़ीद समझने की कोशिश करें, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तक़वे का हक़ जितना है उतना तक़वे का हक़ इख्तियार करो। हक़ तुक़ात, अल्लाह से तक़वे का जो हक़ है, तक़वा बचने को कहते हैं, तक़वा परहेज़गारी को कहते हैं, तक़वा रब की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को कहते हैं, तक़वा एहसास अबदियत को कहते हैं, तक़वा एहसास ज़िम्मेदारी को कहते हैं कि रब का हक़ बंदे के ऊपर क्या है, ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और एक बंदे का बंदे के ऊपर हक़ क्या है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो तक़वा एहसास ज़िम्मेदारी भी है और उस तक़वे के मुताबिक हक़ तुक़ाती उतना ही अख्तियार करना है जितना हक़ है, यानी बाल बाल इंसान की सांस हर लम्हा ज़िंदगी का रब की मर्ज़ी के ताबे होना चाहिए। यह है एहसास ज़िम्मेदारी। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जियो तो कानून इलाही कहता है, जियो तो कानून इलाही कहता है और मरो तो इस्लाम के कानून के मुती हो करके, और ज़िंदगी और मौत दोनों हालत में मुसलमान का किरदार
اللہ کے تابع ہو کر کے رہنا ہی ہے اور اسی سے ہو کر کے گزرنا ہے، یہی حق تقویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسنون آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں نکاح میں، دوسری آیت یہ پڑھی جاتی ہے کہ زندگی کا جو نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس نئے مرحلے کے اندر بھی حق ادا کس انداز کا کرنا ہے، کیسے حق ادا کرنا ہے، حق کا تقات کتنا ہے، یہ حق تقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا۔ اس سلسلے میں جو آگے کی 8 آیتیں، ان 8 آیتوں میں جو باتیں بتائی گئی، اس کے اندر حق تقویٰ، نمبر 2 عملی اسلام، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صرف یہ نہیں کہ دل میں یقین رکھ لیا، زبان سے دماغ میں اعتماد کر لیا اور زبان سے اظہار کر لیا اور بدھے ٹکے اصولوں پر عمل کر لیا، بلکہ اللہ کی پوری طرح سے فرما برداری، اور اللہ کی پوری فرما برداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع انسان اپنے آپ کو پورا کر لے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، لا یؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا اس کا مکمل کہ میں جن باتوں کو لے کر کے آیا ہوں اپنی تمام چیزوں کو اس کے تابع نہ کر دے۔ تو نمبر 2 عملی اسلام، نمبر 3 اعتصام بحبل اللہ، حبل کہتے ہیں رسی کو، اعتصام کہتے ہیں چمٹنے کو، اور اس مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وعدے کو بھی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ لے رکھا ہے اس وعدے کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ نے جو مضبوط رسی عطا فرما دی ہے شریعت کی روشنی میں، شریعت کی شکل میں، اسلام کی شکل، قرآن کی شکل میں، اس سے جڑے رہنا ہے، اور ولا تفرقوا، اسے چھوڑ کر کے ہٹنا نہیں ہے۔ اور تفرقے کے بارے میں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، اور حدیث میں صاف فرما دیا گیا کہ تم بکھرو گے تو نائی کے استرے کی طرح سے تمہارا بال جس طرح صاف ہو جاتا ہے تم بھی صاف کر دیے جاؤ گے۔ نمبر 4 اتحاد، نمبر 5 وذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل کو باندھ دیا، ورنہ کوئی ایسا نہیں تھا جو دل کو باندھ سکے۔ اور اسی کے اندر آگے چل کر کے ایک جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کے کام کی طرف لگنے والے، اور خیر کی طرف لگنے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ خیر کا کام لے کے کوئی اٹھتا ہے تو اسے واہ واہیاں نہیں ملتی، جب رسول کو نہیں ملی تو عام انسانوں کو بھول جانا چاہیے کہ واہ واہیاں ملے گی، بلکہ بعض بزرگوں نے کہا، حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ صرف واہ واہیاں جسے مل رہی ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ مداحن اور چاپلوس ہے، جو حق بات کہے گا سب سے واہ واہیاں نہیں ملے گی، اس کے لیے صبر سے گزرنا پڑے گا، اور جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ کام انجام دینے والی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ یہ باتیں بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا کہ یہ کام تمہیں خاص طور پر دیا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہیں خیر امت اس لیے بنایا گیا کہ نمبر 1 تأمرون بالمعروف، جو اچھی بات ہے، جو بھلی بات ہے، اس کی تلقین کرنا، اس کو پھیلانا، حکم کرنا، خود انجام دینا، انجام دلانا، وتأمرون وتنہون عن المنکر، اور منکر سے بچنا، منکر سے بچانا، منکر سے روکنا، وتؤمنون باللہ، اللہ پر پختہ ایمان اور یقین رکھنا۔ اس بارے میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب لکھا ہے، اور مولانا نے اپنی تفسیر ماجدی میں جو بات لکھی ہے اگر من عن بتا دی جائے تو زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنی ذمہ داری کو پوری طرح محسوس کرو کہ تم توحید کے امانت دار ہو، زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ ہو، بطور اس کی پولیس کے ہو، الہی قانون کے نفاذ کے تحفظ کے لیے، دنیا کے نظام عدل کو برقرار رکھنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تمہاری زندگی کا مشن یہی ہے کہ حکومت الہیہ کو چلاؤ، نظام حق کے لیے ہر ایک کل پرزے کو درست رکھو، اور نظام باطل کا کل پرزہ نہ چلنے دو۔ ظلم ہوتا اگر اس ذمہ دار اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہی ایک مسلمان کا کام ہے اور خیر امت کے لقب کے مطابق ہے۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 123 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا اور غزوہ بدر کی تفصیلات آئیں۔ پھر اس کے بعد سود کا فساد اور انفاق کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا، اور آیت نمبر 130 اور 131 اور 132 دیکھی جائے کہ اضعاف و مضاعفہ، سود کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر گھس جاتا ہے اور جو اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ بس لالچ میں تمام اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ بڑھتا چلا جائے اور ایک کا سود جو ہوتا ہے وہ لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات ہو جاتا ہے کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے۔ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، اور
یہ چیز ایسی ہے جس نے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ سود کے بارے میں جس قدر سخت الفاظ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں خاص طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، ایک تو سود مت کھاؤ، اس پر بڑھ چڑھ کر کے سود کھانا یہ اور خطرناک بات ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تفسیر مدارک کے حوالے سے بات ہے کہ قرآن مجید کی بہت ڈرانے والی یہ آیت ہے، کیونکہ اس کے اندر کفار کے لیے جس آگ کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا تذکرہ سود کھانے والوں کے لیے کہا گیا ہے، سخت بات کہی گئی ہے، اور آگے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر آگے چل کر کے انفاق کو، اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرنے کو بہت کھول کر کے بیان کیا گیا کہ جو لوگ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، احسان اللہ نے اس کو مانا ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے جو کھلے چھپ کر کے تکلیف کے عالم میں خرچ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احسان کرنے والے اللہ کے بندوں پر وہ لوگ ہیں جو چھپ کر کے اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کب تکلیف انہیں بھی ہے، ضرورت بھی، اس کے باوجود بھی خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محسنین میں شمار کرتا ہے۔ پھر آگے کی آیتوں کے اندر اہل ایمان کی کامیابی کے شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور آیت نمبر 139 میں خاص طور پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کو تم مضبوط کرو گے تو گھبراؤ نہیں، تم کو کوئی ہلا نہیں سکتا اور تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ یاد رکھو کہ تمہیں اگر زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے انہیں بھی زخم پہنچ چکا ہے۔ یہ بات غزوہ بدر اور غزوہ احد کے تناظر میں کہی گئی، لیکن آج اس کا مفہوم اور اس کا سبق ہم سب کے لیے ہے کہ تکلیفیں پہنچی ہیں قوموں کو، اور قوموں نے تکلیفوں کے بعد اپنے آپ کو اونچا اٹھایا ہے، تو دنیا میں راج کر رہی ہیں، تو زخم تو انہیں بھی لگا ہے۔ اگر زخم ہمیں لگ رہا ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایمان کو مضبوط کر لیں، ایمان کے تقاضے کو مضبوط کر لیں، تو مومن کی دل بستگی کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دل بستگی کی بات کہی ہے۔ پھر آیت نمبر 144 کے اندر رسول کے مقام کو بیان کیا گیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں ان آیتوں میں سورہ بقرہ سے لے کے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست نام لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ان کے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ ان کی زندگی پوری ہو جائے تو کیا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ اور جو پیچھے پلٹ جائے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہاں رسول کے مقام کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 159 میں بہترین انداز میں طرز دعوت اور مزاج رسول کو واضح فرمایا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان پر نرم رہے۔ اگر آپ سخت ہوتے اور بس زبان ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے۔ آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ نرم ہیں، تو نرم مزاجی، لوگوں کو معاف فرمانا اور استغفار کرنا، یہ ہے داعی کا مزاج ہوتا ہے، اور مشورہ کرنا معاملہ کا، اور پھر یہ رسول کا مزاج ہوتا ہے، اور یہی داعی کا مزاج ہونا چاہیے۔ پھر مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری جگہ پہ یہاں پہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 164 میں۔ اس کے پہلے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129، آیت نمبر 151 میں بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم کی دعا کے طور پر، آیت نمبر 151 میں انعام کے طور پر، اور یہاں پر احسان کے طور پر لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ اگر یہ رسول نہ آتے تو وہ جہالت میں بھٹکتے رہتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، ویزکیہم، ان کے دلوں کی میل کچیل کو صاف کرنا، ویعلمہم الکتاب، قرآن کے علم کی تعلیم دینا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اور پھر آیت نمبر 172 کے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کا کے طور پر جو سبق ہمیں دیا گیا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ تکلیف کے باوجود، زخم لگنے کے باوجود بھی جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کے فرمانبرداری کا جواب دیا، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ للذین احسنوا، کہ جنہوں نے حسن زندگی اور حسن بندگی ادا کیا تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
اور لوگوں نے ڈرایا بھی، شیطان نے بھی ڈرایا، اور شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی سب لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہارے خلاف، ڈرو ان سے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا تو کارساز اللہ ہی ہے اور بہترین کارساز ہے وہ. تو یہ ہونا چاہیے اہل ایمان کا مقام. اور شیطان ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے، اور ان سے مت ڈرو. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. آخر میں آزمائش کا تذکرہ کیا گیا کہ آیت نمبر 185 اور 86 کے اندر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ متاع غرور کا سودا ہے، یہ دھوکے کی چیز ہے دنیا. اور تم اموال میں اور اپنے مال میں اور اپنی جان کے بارے میں آزمائے جاؤ گے، اور تم سنو گے ان لوگوں کی طرف سے جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے ان کی طرف سے، اور مشرکین کی طرف سے بہت تکلیفیں پہنچیں گی. اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے یہ کہ اہل کتاب کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے بھی تم کو بہت تکلیفیں پہنچے گی، لیکن اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، یہ بہت بڑا کام ہوگا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ قابل غور آیت ہے. اور پھر آخر میں جب یہ سورہ پوری ہوتی ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کا تذکرہ کیا. اب اولو الالباب کون ہیں؟ اولو الالباب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی، اولو الالباب کہتے ہیں، کس کو لب کہتے ہیں، عقل کو بھیجا، جس کے پاس عقل ہے اور عقل استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے پلٹنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آسمان کہہ کر کے تمام کی تمام بلندی مراد لے لی گئی، زمین کہہ کر کے تمام کی تمام پستی مراد لے لی گئی، اور لیل و نہار کے پلٹنے میں موسم اور دن اور رات کو مراد لے لیا گیا. یعنی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور کن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اور ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے ہو کر کے، بیٹھے حالت میں، لیٹی حالت میں وہ جو ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ کو یاد کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے، عقل والوں کی نشانیاں ہیں. اور تیسری نشانی ان کی یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ یہ لوگ آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، آپ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو یہ غور و فکر کرنا عقل والوں کی نشانیاں ہیں. جو عقل والے غور کرتے ہیں، نئی نئی ایجادات کرتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو افضل عبادت قرار دیتے تھے کہ اللہ کی تخلیق میں غور کرے اور اللہ کی عظمتوں کو سموئے اور اللہ کی عظمتوں کو دیکھ کر کے اللہ کے بندوں کے کام آئے. جو قومیں غور کرتی ہیں، جو قومیں غور کر کے اس سے نتیجے نکالتی ہیں، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں. اور جو قومیں غور نہیں کرتی وہ نتیجے تو کیا نکالتی، وہ آگے بڑھنے کے لائق بھی نہیں ہوا کرتی. تو سورہ آل عمران میں یہ خاص باتیں خاص طور پر چوتھے پارے میں کہی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سود سے بچائے اور ہمیں غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے سمجھنے کو عمل بنائے اور ہمارے عمل کو قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.